शीरीन रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। ऐसा ही है ना, NCOC की मीटिंग होती है तो फिर कहा जाता है कि हमें अब जल्द हमें परमिशंस मिल जाएंगी। ये कौन सी परमिशंस है और कौन दे रहा है? पाकिस्तान अपनी हुकूमत को परमिशन ड्रैब जो है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्या नहीं दे रहा? सूबे को तो उन्होंने नहीं दी है। मैं ये इस वक्त क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे बात चली हुई है, जब हमने सवाल पूछा कि एक रशियन वैक्सीन जो अब प्राइवेट इंपोर्टर्स के ज़रिए लाई जा रही है, उसकी कीमतों में 160% मुनाफा कमाया जा रहा है। लोगों की जानों से खेल के कोविड वैक्सीन अपने दोस्त अहबाब की कंपनियों के ज़रिए इंपोर्ट की जा रही हैं। दूसरे सारे ममालिक, साउथ एशिया के सारे ममालिक, चाहे वो छोटा मालदीव्स ले लें या बांग्लादेश ले लें या हिंदुस्तान ले लें या नेपाल ले लें या श्रीलंका ले लें, उन सारों की शरह वैक्सीनेशन की आपसे बहुत ज़्यादा है और वो अपनी अपने पॉपुलेशंस को मुफ्त वैक्सीन फराहम कर रहे हैं। आप बताइए कि 8,000 के 2 शॉट्स कौन खरीद पाएगा और कौन सी लाइन में वो खड़े होंगे और किसको तरजीह मिलेगी? तो यहाँ तो जाहिर है एक नहीं 2 पाकिस्तान तो चल रहे हैं। एक PTI और उनके दोस्तों के लिए क्रोनी कैपिटल जो दोस्त हैं उनके, जिनकी एसेट्स माफ़ की जाती हैं बार बार, टैक्स की उनको माफ़ी दी जाती है, छूट दी जाती है बार बार, और एक हम हैं और आप हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के तले दबे जा रहे हैं। इस वक्त बताइए कि 1 बिलियन रुपए में कितनी वैक्सीनेशन हो सकती थी? आप 15 रुपये अगर चलिए मार्केट रेट ले लें, स्पुतनिक की मार्केट रेट ले लें, नहीं कहें कि आप फ्री है, आप मार्केट रेट ले लें, रशियन वाली की मार्केट रेट ले लें, 650 लाख अभी हो जाते हैं लोग वैक्सीनेट, 650 लाख, दैट्स 6.5 मिलियन। अभी 1 मिलियन हुआ है ना पाकिस्तान में वैक्सीनेट इसी वक्त 6.5 नहीं, लेकिन बयानिया बहुत अहम है। सारा मसला, सारा फोकस बयानिए की जंग पे है और बस। तो इस वक्त जो है वो किस लिए 1 बिलियन दिए गए या नहीं भी दिए गए, हमें बताएं, जवाब दें कि इकोनॉमिक काउंसिल ने हाँ कहा या ना। और जो इश्तिहार आप इस वक्त मीडिया मैनेजमेंट और फोकस कर रहे हैं, जो मीटिंग पर मीटिंग आपकी फौज है, सारे आपके स्पेशल एडवाइजर्स, प्रोपेगेंडा फौज है ना आपके पास, तो वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? पाकिस्तान के लिए क्या तोहफा दे रहे हैं? तो इस सूरत हाल में जो ना इन्होंने पाकिस्तान को कुछ वैक्स रिलीफ दिया है, कोई तक़वियत दी है, मगर इन्होंने, मैं आपको बताती चलूँ, जिस तरह इदारों को गिरवी रख रख के आपका और मेरा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल गिरवी रख दिया है। इस वक्त 44 ट्रिलियन 44 खरब आपका पब्लिक डेट हो गया है, जो 98% है GDP का। 98% ऑफ योर GDP तबाई सरकार ने आके माशाल्लाह से लिया है। जो आपको याद था कि कभी किसी के पास जाने नहीं वाले थे कशकोल, तो वो धाड़ से तोड़ने वाले थे ना, वो तो छोटी होती जा रही, हम तो तोड़ने वाले थे। और अब PTIMF का हाल देखें, हम गैर मौजू बात नहीं करते भाई। IMF प्रोग्राम 23 भुगताए हैं पाकिस्तान की हुकूमतों ने, हमने ख़त्म भी किए हैं, कंक्लूड भी किए हैं सक्सेसफुली। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही है जिसने नेगोशिएट किया, जिसने कहा कि आप हमारे अवाम को प्रोटेक्ट। देखिए IMF के अफसरान का काम होता है, वो आपको पूरा, जिसे कहते हैं, सारी चीज़ें टेबल पर रख देते हैं, आपने ये करना है, आपने मैक्रो इकोनॉमिक करना है, बैलेंसिंग, अच्छा जी ठीक है, उसमें आपकी आवाम की कमर टूटे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के नर्खों ऐसे हों, नर्ख ऐसे हो जाएं कि आप लाइट ऑन ही ना कर सकें, आपके पेट्रोल की कीमत ऐसी हो जाए कि आप मोटरसाइकिल का कब्रिस्तान बना दें जो GT रोड बनता जा रहा है, तो आप बताएं फिर क्या होगा। लेकिन IMF को अगर आप ब्लूप्रिंट ही दे दें और कहें जो आप कहें सरकार, जो सरकार आप कहें, माई बाप ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आप कहें हमें कबूल है, तो ये हो रहा है क्योंकि आप कमज़ोर हैं। आप सिर्फ अपनी जंग, अपने निश्तर जो हैं तनकीद के, वो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम और अपोजिशन को निशाना बनाए हुए हैं, वो किसी और से नेगोशिएट नहीं करते। खारजा पॉलिसी की कमज़ोरी सबके सामने है और IMF उसका हिस्सा है कि आपने स्टेट बैंक को
جو مادر پدر آٹونومی دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیے ہم نے بھی خود مختار کیا کہ وہ مانیٹری پالیسی بنا سکیں, اپنے فیصلے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے خود کر سکیں. لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے اب یہ ڈیولپنگ ممالک میں نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہاٹ منی کرائسس ہو چکی ہے, آپ کو معلوم ہے کیپٹل کنٹرولز کا مسئلہ بن چکا ہے. امریکہ سے ہو چاہے وہ سنگاپور سے ہو, کوئی بھی کرائسس آپ دیکھ لیں, یہ سبق بہت سے ممالک نے سیکھا. لیکن آئی ایم ایف نے میری اطلاع میں آپ سے یہ مانگا بھی نہیں کہ پارلیمنٹری اسکروٹنی نہ ہو, آپ سے یہ مانگا بھی نہیں کہ آپ کو اتنی ایگزیمپشنز نہ ہو, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. آئی ایم ایف مجھے بتائیں کس نے مانگا اور کس سٹیج پہ, اگریمنٹ دکھائیں کہ آئی ایم ایف کبھی ایسا نہیں مانگے گی. آئی ایم ایف وہ مانگتی ہے جس سے شفافیت ہوتی ہے, ان کا تو بار بار پیپر نکلتا ہے ٹرانسپیرنسی پر, تو وہ کیسے کہیں گے کہ آپ بالکل مبہم کر دیں اور اوپیسٹی پر آ جائیں اور ٹرانسپیرنسی اور شفافیت ختم کر دیں؟ وہ تو نہیں کہیں گے. اور یہ بات سننے میں آ رہی ہے. آخر آئی ایم ایف سب سے بات کرتی ہے, ایک عالمی ادارہ ہے, ان کے کچھ سٹینڈرڈز اور ایس او پیز ہوتے ہیں جس میں ٹرانسپیرنسی ضروری ہے. اور ٹرانسپیرنسی کا جو اس وقت جنازہ نکالا جا رہا ہے پاکستان میں وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھی پارلیمان میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوا, اتنی بڑی بات, اور سنا ہے کہ کابینہ کے کچھ اراکین نے بھی اس پر آبجیکشن کیا. اندر تو ویسے ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے ہر حکومت میں, آپ کو پتہ ہے ان کی ہر صوبائی حکومت میں پھوٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں ایک بحرانی کیفیت رہتی ہے آپس میں, پارٹی ہوگی تو چلے گی, پارٹی تو نہیں ہے, یہ ایک ہائیبرڈ کسی کا قسم کا جانور ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر کیا کیا نہیں کیا اور خود کیا کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے چپ چاپ. اصفہانی ہینگر سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کا ایک زمانے میں سب سے بڑا ہینگر, جو ابھی بھی بہت ساری انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ریپیئرز کراتا ہے. یہ ساری باتیں, روزویلٹ ہوٹل, سٹیل مل, کچھ بھی ہو, اور جو آپ نے پیسے کووڈ کے لیے اور روزگار کے لیے مقدس کیے تھے اس کا کیا بنا؟ پیسے آتے ہیں, پھر یہ اتنا قرضہ جو لے رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے, کس کی شاخ خرچی ہے, یا کون سی ایسی آپ کی مجبوریاں ہیں جو آپ پوری کر رہے ہیں جو دوسری حکومتیں بھی پوری کرتی تھی. بھائی ڈیفینس اور ڈیٹ ہم بھی مینج کرتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, سب کرتے تھے. اب آپ جو بائیڈن کی کلائمیٹ چینج سمٹ میں بھی آپ کو بلاوا نہیں ہے جہاں 40 ممالک کو, اور آپ دنیا کی 5ویں سب سے متاثر ملک ہیں, 5واں سب سے متاثر ملک ہو گیا ہے. خیر سے آپ نمبر 7 سے 5 ہو گئے ہیں ان پچھلے 2 سال میں, کیونکہ سونامی سرکار درخت لگا رہی تھی. سونامی سرکار ایک متنازع پروجیکٹ کو اپنی پوری کلائمیٹ چینج پالیسی بنا چکی تھی. انہوں نے ایک کاغذی کارروائی کی اور 2 سال پہلے اس کا ایکٹ بنایا, کلائمیٹ چینج ایکٹ. اس کے مطابق جو 3 ادارے بنے تھے کچھ بھی نہیں بنے. اب ظاہر ہے دنیا کو نظر آتا ہے آپ کام کیا کر رہے ہیں, اور اگر آپ کی سونامی اتنی افیکٹو ہے تو پاکستان کی اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے ہائی ڈیفارسٹیشن ریٹ کیوں ہے؟ دیکھیے یہ باتیں چھپائی نہیں جاتی, یہ جی پی ایس اور موبائل فونز کا دور ہے. تو آپ پروپیگنڈا ایک فلم چلا رہے ہیں اور نیچے حقیقت بالکل فرق ہے. ہم نہیں کہتے کہ کسی حکومت نے کوئی ایسے چراغ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہائی ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, لیکن کوئی نہ کوئی قدر کے مطابق, کسی سٹینڈرڈ کے مطابق آپ پاکستان کے لوگوں کو پہلے تحفظ دیتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ دیتے کہ کٹ اینڈ پیسٹ ہمیں آپ اگریمنٹ بھیج دیں ہم اسے سائن کر دیں گے. اب جو اس کی وجہ سے جو بحران آنے والا ہے قیمتوں کا, اور آپ دیکھیں نرخوں کا, جو انفلیشن اس وقت ہونے والا ہے, آلریڈی رورل پاورٹی اس وقت رورل انفلیشن 20% ہے, ان کے اپنے ایسٹیمیٹس میں 12% یہاں انفلیشن چل رہا ہے. اور جو آپ روز اگر صبح ٹی وی کھولیں, چاہے وہ چکن ہو یا آٹا ہو یا چینی ہو یا تیل ہو یا گیس ہو, 200% ان کی بڑھائی ہوئی ہے. لیکن ان پر کوئی الزام نہیں لگتا. ایف آئی اے کہتی ہے چینی چور فلاں ہے, فورینسک رپورٹ نکلتی ہے, تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. ندیم بابر نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, 4 ٹریلین تک پہنچا دیا, 5 خرب تک پہنچا دیا. وہ سرکولر ڈیتھ, گردشی قرضہ ہوتے رہے. وزراء کی بھی گردش ہوگی نا, میوزیکل چیئرز دیکھا ہے نا آپ نے, ایک جگہ قلم دان بدل جاتا ہے یا کہیں باہر چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے آپ پر کوئی انویسٹیگیشن ہو,
کوئی کھاتا نہ کھلے آپ پر, کوئی کام نہ ہو, کوئی آپ کو جواب نہ دینا ہو. وہ جواب دہی تو صرف اپوزیشن کے لیے ہے. اور میں یہ بھی ضرور, بہت سی باتیں کرنے کو ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو سوال کرنے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت اس وقت سیاسی بھی صورتحال پر ایک تبصرے کرنے ہیں. تو میں حاضر ہوں, روز ہماری پارٹی جواب دہ ہے سب کے سامنے عوام کی عدالت میں, تو وہ آپ کی توسط سے وہ میں سوالوں کا جواب بھی دینا چاہتی ہوں. مگر اس سے پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی اس وقت میرٹ کا جنازہ نکالا جائے. طارق بنوری کو نکالا گیا. میں کسی کی ذات پہ نہیں جاتی, ان کی اور جو ان فائٹنگ چل رہی ہے وہاں وہ سب کے سامنے ہے. جو بھی ہے کوئی چیز شفافیت سے نہیں ہو رہی ہے. ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے کہ اپنے پسند کے لوگ آئیں اور میرٹ کا جنازہ نکالا جائے. اب میں آپ سے جو بھی سوال کرنے ہیں. یہ بتائیں کہ سوالات ہو رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی ایم کا سودا کر لیا ہے, اور کل مریم نواز نے بھی یہ سوالات اٹھائے اور الزامات لگائے کہ یوسف رضا گیلانی سلیکٹڈ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں. انہوں نے جو باغ پارٹی ہے ان کی باغ سے فون کروا کے ووٹ لیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بات کل بھی کی گئی ہے اور چیئرمین بلاول نے اس کا بہت مؤثر اور میں سمجھتی ہوں شائستہ سیاسی جواب دیا ہے. جو ہمارے اپنی تہذیب, سیاسی تہذیب پیپلز پارٹی کی ہے, اس کے دائرے میں رہ کر کیا ہے. لیکن میں ضرور کہوں گی, دیکھیں تنقید کے نشتر برسانہ اس وقت جب پی ڈی ایم بنا ہے, صرف حکومت وقت کو, اس ہائیبریڈ گورنمنٹ کو, سلیکٹڈ گورنمنٹ کو کا احتساب کرنے ہی بنا ہے نا, کیونکہ اور کون کرے گا؟ پارلیمان ہی کرتا ہے, اور پارلیمان میں رہ کر ہی احتساب ہوتا ہے نا. سڑکوں پر تو کوئی اور بھی دوسرے آپشنز آنے لگتے ہیں پھر, اور اکثر و بیشتر مسئلہ بھی بنتا ہے. ہم سڑک کے احتجاج کے لیے پرامن تیار ہیں, لانگ مارچ کے لیے بھی تیار تھے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے حکومت سے تقویت لی ہے. دیکھیے پارلیمانی پالیٹکس جو ہوتی ہے کوئی نہیں. جو دلاور خان ہے, میں آپ کو گنتی دے دیتی ہوں, 21 پیپل, اور دیکھیے 21 سینیٹرز جو ہیں, سنگل میجورٹی پارٹی ہے جس کا آئینی جمہوری اور روایتی حق بنتا ہے. تو پچھلی دفعہ لیڈر آف اپوزیشن بنانا, اور وہ اگر چھوٹا عہدہ ہے تو پھر کیوں اس پر اتنی ہٹ دھرمی تھی؟ ہمیں تو میڈیا میں سنایا جاتا تھا. دیکھیے میں کسی کی ذات پر نہ ہم تکبر کرتے ہیں, بھائی ہم چھوٹے کارکن ہیں, بڑے لوگ ہیں, ہم تکبر نہیں کرتے. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے آپ کو اتنا چھوٹا عہدہ لگ رہا تھا تو پھر کیوں ہم سے کنسلٹیشن میں نہیں کیا؟ بار بار بات کی جاتی ہے کہ ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں پیپلز پارٹی نے ہاں کہا. نہیں, راجہ پرویز اختر نے ڈپٹی چیئرمین کی بات تھی, آپ زبردستی اس کی بات کر رہے تھے. اب بات آئی اس میں کہ ہم نے کہا کہ دیکھیے اس کے بعد بھی بات کی گئی اسٹیئرنگ کمیٹی میں, راجہ صاحب نے خود کہا, میں نے کہا دیکھیے آپ کے پاس 2 بڑے بڑے عہدے ہیں پارلیمان میں, بڑا صوبہ ہے, بڑی پارٹی ہیں. ہم نے آپ پر بغیر پوچھے سائن کیا, آپ پر بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین نے سائن کیا, لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف وہاں بنے, ان کی اکثریت کی, ان کا حق ہے. پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی الگ دوسرے کو دی جائے, اس پر بھی ہم نے کہا کہ یہ دیکھیے پیپلز پارٹی کو ملی چاہیے, نہیں ہمیں ٹھیک ہے کہ کوئی وہ نہ ہو, اونچ نیچ نہ ہو. اب یہ لیڈر آف اپوزیشن تو بالکل سنگل, آپ رولز کھول کے دیکھ لیں, سنگل لارجسٹ پارٹی کا حق بنتا ہے. تو یہ کہاں سے 3 آپ بتائیں عہدے ایک پارٹی کو ملتے؟ یہ کس بنیاد پہ؟ اگر وہ آپ کو ووٹ دینے کا یہ ٹریڈ تھا تو بتاتے ہیں ہمیں کہ یوسف رضا گیلانی, تب تو وہ کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے تھے جو ہرا سکے چیئرمین بلاول کی بردباری کے مطابق پارلیمان کے اندر. اور حکومت کی جو ٹانگیں ہلی ہیں اس دن سے پہلا تابوت تو لگ گیا ہے, پہلا کیل ان کے تابوت میں لگ گیا ہے. تو جب سے وہ ہوا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے میٹنگ میں, کیونکہ میں ہر میٹنگ میں موجود ہوں, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کہیں گے آپ کے موقف کی تائید کی جا رہی ہے. ہم سمجھ رہے تھے سینٹ الیکشنز میں بھی ہم نے ان کو کہا آپ آئیں لڑیں, بہت سی میٹنگ میں انہوں نے کہا یہ بھی ہم بوائیکاٹ کریں گے. دیکھیں ہم اے پی ڈی ایم کی سیاست نہیں کرتے. جہاں بوائیکاٹ کہا گیا تو پھر میاں صاحب نے بعد میں بھی اس میں الیکشن تو لڑا تھا, لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پارلیمان میں جو جائز جمہوری آئینی راستہ ہے اسے پہلے اس کو ایگزاسٹ کریں.
یہ آپ کا حق ہے. الیکشن لڑ کے آپ کہاں جائیں گے؟ بائی الیکشن ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ اسی پارلیمان میں آئیں گے نا. اور وہاں آپ نے ابھی جو دھکا دیا ہے, سینٹ میں بھی آپ کی ایک اکثریت آ گئی ہے, اتنی بڑی نہیں ہے لاسٹ ٹائم بھی, مگر آ گئی ہے آپ کی اکثریت. اور آپ نے جو بائی الیکشن لڑے ہیں, آپ نے وہاں سے خیبر سے کراچی تک 8 بائی الیکشن جیتے ہیں, 7 بائی الیکشن جیتے ہیں. آپ نے ٹکا کے اپنی میجورٹیز بڑھائی ہیں, اکثریت بڑھائی ہے. تو یہ ساری باتیں ہوئی. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت سے کیسے مدد دی. سوال نہیں پیدا ہوتا جی, سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن پارلیمان میں جب انڈیپینڈنٹس, ان کے بہت سارے, نون لیگ کے بھی بہت سارے لوگ انڈیپینڈنٹس ہیں, پہلے سے چل رہے ہیں, آدھے انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کا نام نون لیگ, وہ ٹھیک ہے, ان کی اپنی بات ہے, جو ان کی مجبوری تھی اس وقت. اور وہ اگر ہم پر ہمارے ساتھ سائن کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اکثریت ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ان کے پاس سیٹ ہوگی, تو وہ سائن کرنا چاہ رہے ہیں دلاور صاحب, اور کہہ رہے ہیں میرے ساتھ 3 انڈیپینڈنٹس ہیں, تو ہم کیوں منع کریں گے؟ ہمارا کام ہر پارلیمان میں کام ہوتا ہے. آپ توڑیں لوگوں کو, اور آپ ان کو قائل کریں کہ آپ ہماری طرف اپوزیشن میں آ کے بیٹھیں. یہ تو ایک جائز سیاسی عمل ساری دنیا میں ہوتا ہے. اب یہ صرف بیانیے کی جنگ تو ہم نہیں لڑ رہے نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکچوئل پولیٹیکل کام بھی کرنا ہے. اور یہ صرف کسی کے مفاد کی بات نہیں ہے, کسی کی اور کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, اب میں سمجھتی ہوں یہ جواب تو ہو گیا. ایک طرف تقریباً دن میں 10-12 بیانات آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی سکھا دیں, اور ہر جو نکلتا ہے لیڈر پہلے کہتا ہے پیپلز پارٹی سکھا دیں. لیکن سینٹ سے انتخابات سے لے کر کراچی کے انتخابات تک ہر انتخاب میں وہ بے چین ہے حصہ لینے کے لیے. وہ چاہتے ہیں ہمارا امیدوار آئے. جس ایوان کی اہمیت کو وہ نہیں سمجھتے, وہاں جانے کے لیے بے چین کیوں ہے؟ دیکھیے, بالکل یہ بات ہم نے ان سے بہت مؤدبانہ الفاظ میں کہی. یہاں وہ مانگنے آئے تھے سپورٹ بھی NA 249 کا, تو چیئرمین نے کہا, بہت اچھی طرح ریسیو کیا, کہنے کے بالکل ہم بات کرتے ہیں. اس وقت تو مولانا بھی میدان میں ہے, شاید اس سیٹ پہ مولانا کی پارٹی بھی ہے, تو ہم سب مل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. ہماری جو تنظیم ہے انہوں نے بھی ظاہر کام شروع کیا ہوا ہے, لیکن جو بھی ہے ہم یہ ایک مشاورتی ڈھانچے کے اندر فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے جو استعفوں کی بات کی, آج بھی شاید کوئی بیان آیا ان کے سیکرٹری جنرل کا کہ ہم استعفے تو تب ہی دیں گے جب سارے دیں گے, جب پیپلز پارٹی دے گی. دیکھیے, ہمارا CC کا موقف آپ کے سامنے شفاف تھا, واضح تھا, ان کے سامنے بھی تھا. بہت عزت سے میں کہوں گی کہ احترام سے, کہ ہم نے یہی کہا کہ دیکھیے ہم استعفوں کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. آپ کو یاد ہے لنڈن میں APDM کی میٹنگ بھی ہوئی تھی, بی بی جب وہاں ہوتی تھی شہید, اور اس میں بھی استعفے بوائیکاٹ یا استعفے کی سیاست, ہم نے 1985 سے تجربہ ہے ہمارا, ہم نہیں یقین رکھتے. لیکن اگر ایسا ہے کہ یہ ایٹم بام استعمال کرنا ہے تو اس پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. مگر اس وقت ہم جو سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر ان کے اتنے قدم ہلے ہوئے ہیں, جیسے پنجاب میں بزدار گورنمنٹ تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا ہل رہی ہے, تاش کے پتوں کے گھر کی طرح ہل رہی ہے, تو اس کو تو آپ زیادہ پھونک دیں گے تو وہ گر جائے گی. لیکن ہم نے نہیں کہا باپ بھائی استعفوں کا, ہمیں بالکل ہمارے پاس کلیئر ایک ویو تھا, ابھی بھی ہے, اور ہمارا کہنا ہے کہ آپ ہر چیز اجلاس میں ڈسکس کر سکتے ہیں, ہر چیز آپ طے کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ایک تنظیم کو آپ دیوار سے لگائیں, یا 2 یا 3, اس وقت تو 2 ہیں, کسی کو دیوار سے لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک ہم بوائیکاٹ وغیرہ کی بات کرتے ہیں, اس کی سیاست تو آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد بائی الیکشن ہوتے ہیں, پھر اینڈ گیم کیا ہوتا ہے, وہ کچی پکی باتیں. پر ہم اپنے CC کو کہیں کہ نہیں, آپ کی ان وکٹریز کے بعد, اس جیت ایک کے بعد یا کے بعد دیگرے بائی الیکشن, سینٹ الیکشنز, نیشنل اسمبلی میں جو MNAs نے جس طرح کوآپریٹ کیا, اور PDM کے سب لوگوں نے دل لگا کے کام کیا. میں نہیں کہہ رہی نون لیگ والوں نے, لیکن وہ بھی کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے تھے. دیکھیے, اب یہ احسان کر کے کہ آپ ہم لیڈر, یہ وہ بھی تو کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے تھے, اور سب کا مشترکہ کینڈیڈیٹ تھا یوسف رضا گیلانی. ان کی خدمات جمہوریت کے لیے سب کے سامنے ہیں. تو اب یہ تو نہیں کرے نا کہ اب فلاں الیکٹڈ ہے اور فلاں سلیکٹڈ ہے. اس ڈیبیٹ میں جانے سے کوئی
किसको तकवीयत मिलेगी? इस डिबेट में जाने से, इस तरह की तनकीद के निश्तर एक दूसरे पर बरसाने से पब्लिक में किसको तकवीयत मिलेगी? सिलेक्टेड पीटीआई गवर्नमेंट को ना। तो हमने तो उनको आईनी जमहूरी तरीके से हटाना है। दो सवाल है। एक सवाल ये है कि कराची में जो NA 249 पे इलेक्शन होने जा रहा है, बाई इलेक्शन, उसमें क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग या PDM का कोई मुश्तरका जो है वो उम्मीदवार लाया जा सकता है या नहीं? दूसरा ये कि नून लीग वाले जो रोज आपको कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले को इस्तीफा देते, वो क्यों नहीं देते इस्तीफा? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपसे कहूँगी कि जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ये ज़रूर पूछें कि शुरुआत तो नहीं हुई आपकी तरफ से। और मैं ये भी कहूँगी कि जब पंजाब में इलेक्शन, जब सीटों का तयन हो रहा था, हमने कोशिश की एक दूसरे से कोऑपरेट करें। और उस सूरत हाल में आपको याद है पंजाब में हमने भी अपना कैंडिडेट बिठाया हमने अपना कैंडिडेट हमने बिठाया। मैं उनके साथ स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग भी थी जूम पे। हमने बीच में खबर आई कि अनअपोज्ड आ गए हैं। देखिए, अनअपोज तो आप भी आए थे ना, अनअपोज आ गए। हम तो अनअपोज नहीं आए हैं, हमने लड़ाई लड़ी है। और हमें उस जो कहते हैं कि आपने वोट लिया हुकूमत से, हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास फाटा के 2 वोट्स आ गए थे जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन थी, वही हमारे साथ थे। हिदायत अल्लाह में हमेशा उन्होंने ये दिया है साथ, और हमें ज़रूरत नहीं थी। अगर दिलावर साहब आ गए थे, वो आना चाह रहे थे, वो तो नून लीग के अभी भी सेनेटर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन नून लीग से मुंसलिक हैं, वो आ गए थे। हमें वो कह लेंगे कि मैं पार्लिमानी लीडर हूँ इस ग्रुप का, मुझे साथ लाना, ये इंडिपेंडेंट है। तो कौन नहीं तोड़ना चाहता? हम तो तोड़ेंगे हाइब्रिड सरकार को, PTI सिलेक्टेड सरकार को, और पार्लियामेंट के अंदर तोड़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के सिलेक्टेड बन गए हैं। जब जिद्दोजहद होगी, सड़कों पे होगी या पार्लियामेंट में होगी, हमने ही कर दिए ना, क्यों? और किए हमने। ये जिद्दोजहद नहीं है तो क्या है? थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी एक दूसरे पर ट्रस्ट रखें। ये चेयरमैन बिलावल का विजन था कि इतनी बड़ी डिफीट हुई है नेशनल असेंबली में, ये तो नो कॉन्फिडेंस वोट था मेरे भाई। और हमने नहीं कहा उनसे कि आपने अनअपोज कैसे आ गए। हम नहीं कहते कि भैया आप बजट में शोर क्यों नहीं मचाया जा रहा। पंजाब हुकूमत बुज़दार की इस वक्त अपनी जड़ों से हिली हुई है, तो आप उसे क्यों नहीं कोशिश करते हमारे साथ हिलाने की? और आपकी वहाँ बहुत बड़ी माशाल्लाह अक्सरियत है, इस पर डिस्कशन ही नहीं होता कि हर चीज़ सेटल्ड इशू तो नहीं हो सकती कि आपने कह दिया सेटल्ड इशू है। तो हम बड़े एहतराम से बात करना चाहते हैं। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।